अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बुजुर्गों, दोस्तों, आज हम एक ऐसा बयान आपके सामने पेश करेंगे हज़रत मौलाना साद साहब का, हज़रत जी का, जिसमें हज़रत जी ने फरमाया है कि मुसलमानों के साथ साजिशें क्यों हो रही हैं। इस बयान के अंदर तफसील से हज़रत जी दामद बरकातुहू अच्छी तरह से समझाए। आप इस बयान को गौर से सुनिए और हो सका तो इसको शेयर करिए ताकि दूसरों तक भी जो है दीन की बात पहुंच जाए। अब जो है बयान सुनिए और दुआओं में याद रखना। कायनात कुदरत का मजहर है, कुदरत कायनात में नहीं है। कुदरत कायनात का मजहर है कि अल्लाह की कुदरत कायनात में जाहिर होती है, और इसलिए नहीं कि इसके बगैर अल्लाह कर नहीं सकते, इसलिए करते हैं ताकि देखें कि ऐसा तो नहीं कि मुसलमान भी गैरों की तरह जमीन का तशक्कुर पर आ जाए कि भाई जमीन का शुक्रिया अदा करो, देखो जमीन तुम्हें गल्ला दे रही है, जमीन तुम्हें गल्ला दे रही है, जमीन का शुक्रिया अदा करो। कुफ्फार मक्का ये चाहते थे कि ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के वहदानियत को बयान करते हैं, करें, लेकिन थोड़ा सा हमारे बुतों की तरफ भी तवज्जो दें और इनको ऐसा बिल्कुल नाकारा और बेकार ख्याल न करें। तवाफ करते हुए इनके आगे से जरा से झुककर चले जाया करें ताकि इख्तिलाफ खत्म हो जाए, ताकि इख्तिलाफ। जी हाँ, आजकल लोग इख्तिलाफात को खत्म करने के लिए मसालिहत चाहते हैं कि क्या हो जाए, मुसालिहत हो जाए। क्या हो? मुसालिहत। मुसालिहत करो ताकि इख्तिलाफ खत्म हो जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कुफ्फार मुसालिहत चाहते थे। सुनो मैं क्या कह रहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफ्फार मुसालिहत चाहते थे कि आओ देखो मिलजुल कर रहें और चंद बातें आप हमारी मान लें, चंद बातें हम आपकी मान लें, इस तरह आपस में मिलजुल कर रहें। ये कुफ्फार चाहते थे कि जरा आप अल्लाह की वहदानियत को बयान करने में नरमी इख्तियार करें, ऐसा हमारे बुतों का इनकार न करें, तो हम भी आपके माबूद को माबूद मान लेंगे, आप हमारे माबूदों को माबूद मान लो, ताकि मिलजुल कर रहें, ताकि मिलजुल कर रहें। बस क्या बताऊं, इस जमाने के भी हाय हाय, जब अल्लाह की तौहीद को बयान करने का मिजाज खत्म हो जाएगा तो फिर मुसलमान ऐसी शक्लों को सोचेगा जिससे गैरों के साथ कुछ मुसालिहत की शक्ल निकल आवे। वो कहेंगे हाँ भाई मुसलमान बच्चे भी कहा करें जमीन कीजिए, ताकि ये ना हो कि भाई हम तो जमीन का शुक्रिया अदा करें, मुसलमान अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। सोचो दो सही, इस जमाने में सबसे बड़ा खतरा इस बात का है, खतरा इस बात का है कि मुसलमान अल्लाह के गैर के तशक्कुर पर आ जाए। नहीं, शुक्र करना सिर्फ अल्लाह का हक है, सिर्फ अल्लाह का हक है। शुक्र का मतलब यह है कि नेमत की निस्बत अल्लाह की तरफ करना, नेमत की निस्बत अल्लाह की तरफ, नेमत की निस्बत करना, ये शुक्र का खुलासा है। अल्लाह की जात की तरफ नेमत की निस्बत करना, ये शुक्र का तकाजा है। अल्लाह की जात की तरफ नेमत की निस्बत करना, ये शुक्र का तकाजा है। मैंने अर्ज किया कि हम क्योंकि निजाम कायनात को कुदरत समझते हैं, इसलिए यूं समझते हैं कि जो असबाब से ले रहे हैं वो कुदरत से ले रहे हैं। हालांकि जिन्हें अल्लाह की जात से लेना आ जाता है उनके नजदीक असबाब की हैसियत खत्म हो जाती है, असबाब की हैसियत खत्म हो जाती है, तो वो अमल की आवाज पर असबाब छोड़कर ऐसे चले जाते हैं गोया इनका इन असबाब से कोई ताल्लुक ही नहीं था। ये हज़रत साहब हज़रत ने उन्वान कायम किया है हदीस सहाबा में कि सहाबा अल्लाह के हुक्मों पर और नमाज और दीन के तकाज़ों पर दुनिया को ऐसा छोड़ दिया करते थे गोया इनका दुनिया से कभी कोई ताल्लुक नहीं था।
ایسے چھوڑ دیا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک سبب انتہائی غیر یقینی اور اعمال انتہائی یقینی. اس لیے ان کے لیے اسباب کا چھوڑ دینا بہت آسان تھا. وہ اس سوچ کو چھوڑ دیتے کہ اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. انہیں اسباب کے مقابلے میں اعمال کا یقینی ہونا ایسا نظر آ جاتا تھا کہ ان کے لیے سبب کا چھوڑنا ہی کامیابی دکھلاتا تھا. سبب کا چھوڑنا کامیابی دکھلاتا ہے. یہاں اسباب کا چھوڑنا ناکامی دکھلاتا ہے، وہاں اسباب کا چھوڑنا کامیابی دکھلاتا تھا کہ میں نے سبب کو حکم پر چھوڑا ہے، اللہ کامیاب کرنے والے ہیں. اسی لیے اللہ نے بعض صحابہ کے باغات کو سال میں دو مرتبہ باغات سے پھل دیا ہے. ایک صحابی نے آ کر عرض کیا کہ میں تو قرض سے تنگ آ گیا ہوں، اگر میں سال ہر سال سارے باغ کی آمدنی قرض میں دوں، اپنے گھر ایک کھجور لے کر بھی نہ جاؤں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا قرض ادا نہیں ہوگا. فرمایا پھل توڑ لیا ہے؟ کہ جی ہاں، سارا باغ کا پھل ٹوٹا ہوا ہے، ہر قسم کی کھجوروں کا الگ ڈھیر لگا ہوا ہے. فرمایا چلو باغ میں، اور جتنے بھی لوگ ہیں جن کا حق تمہارے ذمہ ہے سب کو بلا لو. اعلان کر دیا کہ جس کا ہمارے ذمہ حق ہے وہ آ جائے. چنانچہ روایت میں ہے سب آ گئے. فرمایا کہ جتنا ہے تمہارا حق لے جاؤ اس میں سے تول کر. کہتے ہیں صحابی سارا قرضہ ادا ہو گیا مگر مجھے کہیں ایک کھجور کی جگہ خالی نظر نہیں آتی تھی کہ یہاں سے کوئی کھجور اٹھائی گئی ہے. سارا قرضہ ادا ہو گیا، ایک کھجور کی جگہ کہیں خالی نظر نہیں آتی تھی. تم ہم سے لینے کے والے راستے پر تو آؤ، ہم سے لینے کے راستے پر تو آؤ. کیا بتائیں، کمائی کے اسباب کو اللہ کا ضابطہ سمجھتے ہیں. تجارت ضابطہ نہیں ہے، زراعت غلہ لینے کا ضابطہ نہیں ہے، دوا شفا لینے کا ضابطہ نہیں ہے، ہتھیار حفاظت کا ضابطہ نہیں ہے، ورنہ باڈی گارڈ خود ہی مار دیتے ہیں. اللہ اکبر. جو ملک ہتھیار اپنی حفاظت کے لیے بناتا ہے ان کے ہتھیار انہی کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. کیا عجیب اللہ کا نظام ہے. اللہ کے ذات سے لینے والے ضابطوں پر آؤ. کائنات ضابطہ نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا ایک وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی کا صرف دیتے ہیں جہاں گمان خیال نہیں پہنچتا. ایک وعدہ یہ ہے کہ یہ آدمی تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیں گے. کام میں آسانی. من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، کہ ہم متقی کے کام میں آسانی پیدا کر دیں گے. کیسے آسانی؟ آسانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک سبب اختیار کیا اور اس میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی. ہمارے تو اس زمانے میں آسانی کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ کام میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی تو یہ کام آسانی سے ہو گیا. سنو، آسانی کا کیا مطلب ہے؟ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں. میں بتاتا ہوں کیسی آسانی. اللہ اکبر. اللہ رب العزت کمائی کے اسباب بھی اللہ لاتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ گاہک ہمارے اشتہار سے آتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ گاہک ہمارے اشتہار سے آتے ہیں. وہ جگہ جگہ ہوٹلوں میں، سڑکوں کے کناروں پر، بڑے مین روڈ پر جن کے پاس زیادہ مال ہے وہ مختلف قسم کے آلات اور ذرائع پر اپنی چیز کا اشتہار کرتے ہیں. پتہ چلے کہ ہم یہ بناتے ہیں. اللہ اکبر. لاکھوں روپیہ اشتہار پر خرچ کرتے ہیں پھر بھی مقروض. یہ سمجھتے ہیں کہ گاہک ہمارے اشتہار سے آئیں گے، حالانکہ اللہ رب العزت گاہک کو خود لاتے ہیں. کبھی لاتے ہیں نماز کے وقت،
دیکھنے کے لیے کہ یہ گاہک کو دیکھتا ہے اس وقت یا اذان کو سن کر نماز کے لیے آتا ہے. اگر نماز کو ضائع کر دے تو اللہ اس کے مال سے اس کے دل کو پھیر دیتے ہیں. سارا مال دیکھ کر ریجیکٹ کر دیتا ہے, سارا مال دے کر فیل کر دیتا ہے. یہ حیران ہوتا ہے کہ آخر کیا بات ہے, اتنا اچھا مال ہے اور لینے کو تیار نہیں ہے. لوگ بعض گاہکوں کو پاگل کہتے ہیں, تاجر گالیاں دیتے ہیں گاہکوں کو کہ سارا مال کھلوا لیا, لینا کچھ نہیں, کیا بات ہے, کیوں نہیں لیتے, کہ دل نہیں چاہتا. بات یہ ہے تو نے اللہ کے حق کو ضائع کیا ہے, اللہ نے تیرے گاہک کا دل تیرے مال سے پھیر دیا ہے. سیدھی بات ہے, معاملہ وہاں سے ہے. اللہ کا حق کو لاتے ہیں دیکھنے کے لیے. اس وقت یہ کیا کرتا ہے, اس وقت کیا کرتا ہے؟ آیا نماز کو مقدم کرے سبب پر, یہ سبب کو مقدم کرے حکم پر, نماز پر. اگر نماز کے لیے سبب چھوڑ دیا تو ہم کامیاب کریں گے, اور اگر نماز کو ضائع کر دیا تو ہم اس کی تجارت کے نقشوں کو ضائع کریں گے. یہ اللہ کا نظام ہے, یہ اللہ کا نظام ہے. میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں آسانی پیدا فرماتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں رکھے ہوئے 6 درہم سائل کو دینے کے لیے منگوائے کہ بھئی فقیر کو دینے ہیں, 6 درہم رکھیں, لے آؤ. گھر والوں نے کہہ دیا کہ نہیں, یہ تو آٹے کے لیے ہیں. خود گئے, اٹھ کر جا کر لے کر آئے گھر سے, 6 درہم سائل کو دیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ توکل کر لیتے ہیں وہ اسباب اختیار نہیں کرتے. یہ خیال بالکل باطل خیال ہے اور غلط فہمی اور جہالت ہے کہ جن کے پاس توکل ہوتا ہے انہیں اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی, اور جو اسباب اختیار کرتے ہیں ان میں توکل نہیں ہوتا. یہ جہالت ہے, یہ جہالت ہے. اسباب کے اختیار کرنے سے, اسباب کی اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں, اور توکل کرنا اسباب کے خلاف نہیں. لوگوں نے ان دونوں چیزوں کا الگ الگ کر دیا کہ بھئی اگر توکل ہے تو اسباب میں کیوں لگ رہے, اور اگر آپ اسباب میں لگ رہے ہیں تو آپ کے پاس توکل نہیں ہے. یہ خیال باطل خیال ہے. علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 درہم سائل کو دے دیا. یہ تو توکل ہے, یہ تو توکل ہے. سنو غور سے, 6 درہم سائل کو دیے, یہ توکل ہے. ہاں میں نے اللہ کو دیے ہیں, اللہ مجھے دیں گے. میں نے اللہ کو دیے ہیں, اللہ مجھے دیں گے. کیا کرتے, کیا گھر میں بیٹھے رہتے خاموش کہ اللہ دیں گے؟ نہیں. تجارت کی. کیسے تجارت کی؟ ایک آدمی گزرا اونٹ لے کر, میں کیسا اونٹ ہے یہ, بیچو گے؟ کہ ہاں بیچوں گا. کتنے کا ہے؟ کہ بھائی یہ اونٹ 140 درہم کا ہے. حضرت نے فرمایا اونٹ ہم نے لے لیا ہے مگر ہم ابھی قیمت اس کی نہیں دیں گے. نہ کہا جی کوئی بات نہیں, رکھو, دے دینا اونٹ, رکھو آپ, دے دینا. زمانہ اچھا تھا, زمانہ اچھا تھا. اس زمانے کے تاجر دوسروں سے نفع لینے کے لیے تجارت کرتے ہیں, اس زمانے کے تاجر دوسروں کا نفع پہنچانے کے لیے تجارت کرتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے سہولت کرتے تھے, گاہک کے لیے بھی اور مالک کے لیے بھی. ہاں, اس زمانے میں جتنے بھی ہیں حکام سے لے کر عوام تک, سر جگہ تاجر, ڈاکٹر, انجینئر, جو جس شعبے میں کام کر رہا ہے اس کا جذبہ دوسرے سے فائدہ اٹھانے کا ہے. ڈاکٹروں کی ڈاکٹری میں بھی اس لیے سہولت اور شفا نہیں رہی کہ مریض سے انتفاع کا جذبہ ہے, مریض سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ ہے. حالانکہ بیچارہ مریض ہے, مریض تو خدمت کا محتاج ہے, مریض تو خدمت کا مریض تو اس کا محتاج ہے کہ اسے خدمت کی جائے, نہ کہ اسے خدمت لی جائے. سارے جتنے بھی ڈاکٹر ہیں مریضوں سے خدمت لیتے ہیں. ارے سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا, مریضوں سے خدمت لیتے ہیں. اتنا پیسہ آپ کو دینا پڑے گا پہلے, اتنا بعد میں دینا پڑے گا.
وہ بیچارے بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ امراض کو پالتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کے پاس علاج کا انتظام نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹروں کا خیال یہ ہے کہ اس زمانے میں ڈاکٹری وہ کمائی کا ذریعہ ہے، حالانکہ پہلے زمانے میں طب اور ڈاکٹری یہ کمائی کا ذریعہ نہیں تھے، کمانے کا ذریعہ عیب سمجھا جاتا تھا کسی کا علاج کر کے پیسے لینا. ارے ایک تو وہ بیچارہ محتاج علاج کے لیے، پھر آپ ایک مسلمان ایک انسان کا علاج کر کے پیسے لیں. کسی زمانے میں علاج خدمت تھا، اس زمانے میں علاج تجارت ہے، اور ایسی تجارت ہے کیا بتاؤں، ایسی تجارت کہ کمپنی ایک چیز بنا کر اس کی قیمت طے کر دے گی، کمپنی ایک چیز بنا کر اس کی قیمت طے کر دے گی، لیکن علاج میں کوئی قیمت، کوئی حد، کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنے چاہے پیسے مانگ لو. ہاں جتنے چاہے پیسے مانگ لو.